बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा और यकीनन दिन का आगाज़ आपने अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से किया होगा। जैसे रोज़ाना हम कहते हैं कि दिन का आगाज़ आप उस पाक ज़ात का शुक्र अदा करने से किया करें, ताकि पूरा दिन हमारा खूबसूरत गुज़रे, पूरा दिन हमारा जो है वो इत्मीनान में रहे, हमारे दिन भर की रूटीन में माशाल्लाह से बरकत रहे। तो वो तभी मुमकिन होगा जब दिन का आगाज़ खूबसूरत होगा, पॉजिटिव होगा, उस पाक ज़ात का ज़िक्र करते हुए दिन का आगाज़ होगा। तो फिर यकीनन दिन भर हमारी रूटीन में, हमारे वक्त में, हमारे काम में, हमारी सेहत में, हमारी खुशियों में हमें बरकत मिलेगी। और आज के दिन की बात करें तो आज का दिन रहमतों वाला, फजीलतों वाला, बरकतों वाला दिन है, जुम्मतुल मुबारक का दिन। तो आज के दिन के साथ कुछ काम जो है वो यकीनन रिलेट किए जाते हैं कि आप उठें, आप गुस्ल करें, पाक साफ़ कपड़े पहनें, आप खुशबू लगाएं, दुरूद पाक का कसरत से आज के दिन जो है वो आप विर्द करते रहा करें और नमाज के लिए जो जाएँ, दुआ करें। और दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं तो दुआ को कोशिश करें कि मुख्तसर रखा करें और उस दुआ में अपने वालिदैन को ज़रूर याद रखा करें अगर कबूलियत चाहते हैं। और उसके साथ साथ सच टीवी की पूरी मैनेजमेंट को, सच सवेरा की टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। इतने खूबसूरत आप लोगों के लिए हम मौज़ूआत लेकर आते हैं जो कि यकीनन वक्त की ज़रूरत होते हैं और हमारी ज़िंदगी में बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। और इसके अलावा जब आप आज के रोज़ आप दुआ के लिए हाथ उठाएं तो इस मुल्क की अमन व सलामती के लिए, तरक्की और खुशहाली के लिए भी आपने ज़रूर आज दुआ करनी है। आज के नाज़रीन मौजू की बात की जाए तो बहुत ही अहम तरीन हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, तौबा की हकीकत और अल्लाह की रहमत। नाज़रीन इंसान जो है अगर हम देखें तो जो गलतियाँ होना है वो एक फ़ितरी अमल है, एक फ़ितरी बात है। मगर जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम की जो खूबसूरती है वो यही है कि वो इंसान को कभी मायूस नहीं होने देता, बल्कि हमेशा एक उम्मीद देता है। अल्लाह ताला जो है नाज़रीन अपने बंदों के लिए हर वक्त, हर लम्हा हमेशा जो है वो तौबा का जो दरवाज़ा है वो खुला रखता है कि कब बंदा जो है वो उसको समझ आ जाए, वो लौट आए, वो तौबा कर ले। और जब तक ज़िंदगी बाकी है, देखें बार बार जो है वो अल्लाह अपने बंदों को अपनी तरफ लौटने की दावत देता है, यानी कि तौबा इस्तग़फ़ार की दावत देता है। इरशाद बारी ताला है, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाह मुआफ़ कर देता है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान ख़ता करता है और बेहतरीन ख़ताकार वो है जो तौबा कर लेता है। यकीनन नाज़रीन आज के जब हम दौर की बात करते हैं जहां हम देखें तो गुनाह करना बहुत ही आसान हो चुका है और नेकी पर कायम रहना यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक बहुत बड़ा इम्तिहान जो है वो हमें बनता हुआ नज़र आता है। तो वहाँ पे तौबा सिर्फ एक अमल नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं कि पूरी ज़िंदगी को बदलने का एक बेहतरीन आपका डिसीजन, एक फ़ैसला हो सकता है। तो इसी पे बात करेंगे आज हम कुरान सुन्नत की रोशनी में जानेंगे कि तौबा की एक्चुअली हकीकत क्या है और अल्लाह की रहमत की बात की जाए तो वो कितनी वसी है और सच्ची तौबा जो है वो कैसे की जा सकती है, क्या उसके बुनियादी हक़ाइक़ जो हैं वो क्या हैं और किस तरह से हम अपने घर और अपनी आने वाली नस्लों की इस्लाह जो है उसको यकीनी बना सकते हैं। आइए ज़रा इस पे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे मेहमानों का तारुफ़ जो है वो मैं करवा देती हूँ। हमें ज़ूम पे ज्वाइन किया है जी इस्लामिक स्कॉलर हैं जनाब मोहतरम इलामा साहबज़ाद ज़ीशान कलीम मासूमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया अलामा साहब आपके वक्त का। और स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है जी हमारे मोहतरम आप इस्लामिक स्कॉलर हैं जनाब मोहतरम मुफ्ती महबूब रहमान साहब हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और नाज़रीन आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमें एक नन्हे नातख़्वाह ने ज्वाइन किया है, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है। सुहान अली खान हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया। आज का हमारा मौजू जिस पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, तौबा की हकीकत और अल्लाह की रहमत, बहुत ही अहम तरीन हमारा आज का मौजू है। यकीनन इसको समझने की आज हमें अशद ज़रूरत है इस तल्ख़ तरीन दौर के अंदर। तो आइए इस पे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जी। जनाब मोहतरम मुफ्ती महबूब रहमान साहब बिस्मिल्लाह कीजिए, बताइए जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम में तौबा का जो हकीकी मफ़हूम है वो क्या मिलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तौबा एक ऐसा अमल है जो इंसान को अपने गुज़श्ता जितने भी गुनाह हैं, ख़ताएँ हैं, लग़ज़शें हैं, उनको एक मर्तबा फिर से धोने का मौका मुयस्सर करता है।
اس لیے خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کرو۔ سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اسی کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ توبہ نصوح جو ہے دل سے اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونا ہے۔ جس وقت انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، ایک تو وہ ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد اس پر اکڑ جاتا ہے، یہ شیطان کا خاصہ ہے۔ شیطان گناہ کرنے کے بعد اس کے اوپر اکڑا اور اس نے تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، رب کا قرآن کہتا ہے وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ انسان کو اللہ رب العزت نے نسیان اور انس، یہ دو مادے ہیں، اس سے اس کا اشتقاق ہے۔ ایک ہے انس سے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے محبت کرنے والا، تو انسان باہمی رواداری، محبت اور اخوت کے ساتھ رہنے والا ہے، اس لیے اس کو انسان کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے نسیان۔ نسیان ہے بھول چوک، انسان سے بھول چوک ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، لغزش ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسی بھی بھول چوک ہوتی ہیں کہ جن پر اسے گرفت نہیں ہوتی، یعنی کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے یا نہیں ہے۔ ایسا اگر کوئی گناہ کر بیٹھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ جو آدمی ایسے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے جسے اس کو پتہ نہیں تھا جس کا کہ یہ گناہ ہے یا نہیں ہے، تو اسے گرفت نہیں ہوتی، اس کے ذمہ میں گناہ نہیں لکھا جاتا۔ کچھ ایسے امور ہوتے ہیں کہ جن کا پتہ ہونے کے باوجود انسان وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، اب اس کے اوپر جب تک وہ توبہ نہیں کرتا اس وقت تک اس کے گناہوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب بھی انسان سے کوئی خطا سرزد ہو جائے وہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جس وقت بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس وقت تک اس کی بخشش نہیں ہوتی جب تک وہ بخشش طلب نہیں کرتا۔ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ مولا مجھ سے گناہ سرزد ہو گئے، تو میری دعا کو قبول فرما۔ تو اللہ رب العزت اس کی جانب توجہ نہیں فرماتا، کیونکہ اس کی حالت جو تھی وہ ایسی نہیں تھی کہ جس کے ذریعے سے بخشش طلب کی جائے۔ بخشش اس انداز میں طلب کی جائے کہ دل سے نادم ہو کر، آنکھوں سے اشک بہا کر اس کی بارگاہ میں دستے دعا اٹھائے جائیں، تو پھر خالق کائنات کرم نوازی فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی ہاتھ نہ بھی اٹھائے تو اس صورت میں بھی خالق کائنات گناہوں کی بخشش فرماتا ہے۔ ایک ہی سبب ہے اس کا کہ دل سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کی جائے۔ تو اس آدمی نے ایک مرتبہ جس وقت رب کی بارگاہ میں رجوع کیا، اس نے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کی، تو اللہ رب العزت نے اس کی جانب کوئی توجہ نہ فرمائی، کیونکہ وہ بھی اس انداز کے ساتھ نہیں طلب کر رہا تھا جس طریقے سے اسے طلب کرنا چاہیے تھا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوبارہ پھر حاضر ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پھر وہ دعا کرتا ہے۔ اس کی اب تھوڑی سی توجہ بنی تھی تو اللہ رب العزت نے اس کی جانب توجہ فرما کے اعراض فرمایا، اس سے منہ پھیر لیا۔ پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا، تیسری مرتبہ پھر وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور عاجزانہ طریقے سے وہ اپنے رب کے حضور دعا کرتا ہے۔ تو خالق کائنات فرشتوں کو گواہ بناتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کی بخشش فرما دی ہے۔ اور ساتھ خالق کائنات یہ بھی فرماتا ہے، یا ملائکتی قد استحییت من عبدی ولیس لہ غیری، اے میرے فرشتوں مجھے اپنے اس بندے سے حیا آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے علاوہ میرے اس بندے کا اور کوئی ہے نہیں، اگر میں اس کے گناہوں کو نہیں بخشوں گا تو کون بخشے گا؟ تو صدق کے دل سے جو اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بخش دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو بالکل پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی جناب محترم علامہ صاحبزادہ ذیشان کلیم صاحب، آپ کی جانب آتا ہوں، آپ بھی فرمائیے، بسم اللہ کیجئے۔ قرآن پاک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں توبہ کی جو اہمیت ہے وہ کن آیات میں بیان ہوئی ہے؟ جی فرمائیے، بسم اللہ کیجئے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ آج جس موضوع پر آپ نے یہ گفتگو کا موقع عطا فرمایا وہ بڑا اہم موضوع ہے۔ گناہ بندے سے سرزد ہوتا ہے، بندہ خطا کار ہے، بالکل اس کی شعار ہے، گناہ گار ہے،
اور بخشنے والی ذات رب کریم کی ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ بخشش و مغفرت فرماتا ہے، اور ساری عزتیں عظمتیں اس ذات لم یلد احد الصمد کو ہیں، جس کی شان ہے معاف کرنا۔ بے شک۔ بندہ جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے، نسیان خطا ہوتی ہے، گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاکار ہے، اور جب وہ پلٹتا ہے گناہ کر کے، اس کا دل شرمندہ ہوتا ہے غلطی پر، وہ تائب ہوتا ہے، شرمسار ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے، اس کا وہ زبان سے بھی معافی طلب کرتا ہے، اور دل سے بھی اپنے کیے پر نادم و شرمسار ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو برستے ہیں، تو اللہ اپنے کرم اور فضل سے اس کی توبہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی ہمگیر اہمیت ہے۔ رب کائنات میں رب کائنات نے اپنے ابدی ازلی لافانی عالمگیر پیغام انسانیت جو کلام مجید ہے، فرقان حمید ہے، اس میں صرف انفرادی سطح پر نہیں بلکہ پوری امت کو اجتماعی فلاح کا نقشہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ سورۃ نور ہے، آیہ 31 ہے۔ بارگاہ رب کریم قرآن مجید فرقان حمید میں فرما رہا ہے، اے مومنو، تم سب کے لیے، تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ میرے نبی کریم رحمت دو عالم، پیغمبر اعظم، نور مجسم، روح کائنات، جان کائنات، باعث وجہ تخلیق کائنات نے توبہ کی بھی ترغیب دی۔ آپ نے فرمایا، یقیناً اچھا علامہ صاحب، ہمیں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توبہ کی ہدایت کی ہے، اوبیسلی اس پہ بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے، تو ڈیٹیل میں ذرا اس حوالے سے بات کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا، آج کا ہمارا موضوع جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں توبہ کی حقیقت اور اللہ کی رحمت۔ یقیناً بہت ہی اہم ترین یہ موضوع ہے، وقت کی ضرورت ہے، ہر انسان کی زندگی میں اس موضوع کی بڑی اہم جو ہے وہ ضرورت ہے، اہمیت بھی ہے، اسی پہ ہم بات کریں۔ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جی جناب محترم علامہ صاحبزادہ ذیشان کریم صاحب، آپ ہی سے ہم گفتگو فرما رہے تھے، آپ اپنی بات کو مکمل کر لیجیے۔ میرے نبی کریم صاحب لولاک، آقا دو جہاں، نور مجسم، پیغمبر اعظم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں توبہ کی ترغیب دی اور ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، رحمت عالم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ مطلب جو سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، گریہ و زاری کرتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اپنے گناہ پر، مالک کائنات، خلاق دو عالم، پروردگار حقیقی، مستعان حقیقی سے معافی طلب کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو رحمت عالم فرماتے ہیں وہ سچی توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور دیکھیے اسوہ صحابہ اور اسوہ نبوی پر نگاہ ڈالیے تو حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ لیں، حضرت عمر فاروق دیکھ لیں، حضرت عثمان غنی، اور مولائے کائنات سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسے جلیل القدر صحابہ ہمہ وقت اپنے دامن دل کو استغفار سے سجایا کرتے تھے۔ خود شاف محشر، شاف روز جزا، پیغمبر اعظم جو ذات گرامی معصوم عن الخطا ہے، نبیوں سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوتی، وہ معصوم خطا سے پاک ہیں، مگر میرے نبی کریم پھر بھی امام الانبیاء ہو کر بھی دن میں 100 یا 70 مرتبہ اللہ سے استغفار فرمایا کرتے تھے، توبہ کیا کرتے تھے۔ یہ دراصل حضور کا توبہ کرنا قرب خاص
اور مقام ابویت کی معراج ہے، اور اصل تو یہ امت کے لیے درس ہے کہ میں رحمت عالم ہو کر بھی اپنے رب سے توبہ و استغفار 70 مرتبہ طلب کرتا ہوں۔ میرے امتیو، اگر تم کوئی گناہ کر لو، تم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، تم سے کوئی عصیاں ہو جائے، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بلکہ اپنے گناہ پر اس بار الہ سے، اس ذات وحدہ لا شریک سے دل سے توبہ و استغفار کرنا، زبان سے اظہار کرنا، دل اس کی تصدیق کرے۔ تو جب بندہ غلطی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں شرمساری کرتا ہے، مولا میں تیرا گناہگار، بدکار، عصیاں شعار بندہ ہوں، خطا کار ہوں، خطا ہو گئی، بھلے وہ بارہا توبہ کرتا ہے، اللہ کی ذات اس کی آنسوؤں کی لاج رکھتے ہوئے اس کی سچی توبہ کو، توبۃ النصوحہ کو اپنی بارگاہ بہت میں خوبصورت، یقیناً بہت خوبصورت اور بات۔ یہی قرآن جی ہمیں جی کہتا علامہ ہے صاحب، ہم مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ابھی ہمارے پاس کافی وقت ہے، میں چاہوں گی کہ مفتی صاحب کو بھی ہم گفتگو میں شامل کر لیں۔ محبوب صاحب بتائیے گا کہ کیا ہر گناہ جو ہے اگر اس پہ توبہ کی جائے تو اس کی معافی مل سکتی ہے، یا کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی معافی کبھی بھی قبول نہیں ہوگی، توبہ کبھی بھی قبول نہیں ہوگی؟ ذرا بتائیے گا۔ جی بالکل، جو انسانی حقوق ہیں انسان کے، وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو حقوق اللہ کے ساتھ ہیں، دوسرے ہیں حقوق العباد۔ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی صدق دل سے توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ بخشنہار ہے۔ بے شک قرآن حکیم میں کئی مرتبہ اس نے اپنے آپ کو تواب کہا ہے، توبہ قبول کرنے والا، غفور کہا ہے، بخشنے والا، رحیم کہا ہے، رحم فرمانے والا، ستار کہا ہے، عیبوں پہ پردہ پوشی فرمانے والا۔ سبحان اللہ۔ کچھ ایسے امور ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر کسی نے کسی انسان کا حق کھایا، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر کوئی کسی کی ایک بلش زمین پر اگر قبضہ کرتا ہے تو 7 زمینوں کے طوق اس کی گردن میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر کوئی کسی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہے اور کسی کا دل دکھاتا ہے، دل آزاری کرتا ہے، جب تک اس سے وہ بخشش نہیں کرائے گا، اس سے معافی نہیں مانگے گا، اس وقت تک اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی آدمی درون خانہ گھر میں رہتے ہوئے اپنے والدین کے ساتھ اگر بلند آواز سے بولے، اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا ہے۔ یہ 2 چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ایک ہے حقوق اللہ کے ساتھ، کیونکہ اس نے خود کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ والدین کے سامنے اف تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو۔ جو والدین کے سامنے اپنی زبان دراز کرے، ان کے سامنے بلند آواز سے بولے یا انہیں جھڑکے، ایون کہ کئی ایسی چیزیں دیکھنے میں ملتی ہیں کہ والدین کو برا بھلا کہنا، ان کو گالم گلوچ کرنا، اور کئی ایسی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے پناہ میں رکھے کہ والدین کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، انہیں مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، اور کئی ایسی جگہ بھی کہ جہاں پر والدین کو نعوذ باللہ مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایسا گناہ ہے کہ جو دوہرا گناہ بنتا ہے، جس کا حقوق اللہ کے ساتھ بھی تعلق ہے، کیونکہ اس نے حکم دیا ہے کہ ان کا تم نے ادب بجا لانا ہے، ان کے سامنے تم نے بلند آواز سے گفتگو نہیں کرنی، ان کے ساتھ تم نے اپنی آواز کو پست رکھنا ہے، اور ان کے ساتھ جب بھی تم نے بات کرنی ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑی نرمی کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ تو ان کے اگر کسی نے دل دکھایا، جب تک والدین معاف نہیں کریں گے اس وقت تک اس کی معافی نہیں ہے۔ جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے، رضا الرب فی رضا الوالد، جس آدمی کا والد اس سے راضی ہو یوں سمجھے اس سے پروردگار راضی ہے، اور جس سے اس کا والد ناراض ہے یوں سمجھے اس سے پروردگار ناراض ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کچھ ایسے گناہ بھی ہیں جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، وہ اس وقت تک نہیں بخشے جائیں گے جس وقت تک وہ معافی نہیں طلب کرے گا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا، آپ نے اس کو دیکھا، وہ بڑی آہوزاری کرتا ہے، بیت اللہ شریف میں بھی جاتا ہے، وہاں پر بھی وہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے، لیکن اسے آواز آتی ہے تو واپس پلٹ جا، تیری کوئی بخشش نہیں ہے۔
کیونکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب کرامت ولی تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے اتقوا بفراست المومن فانه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کی نور سے دیکھتا ہے۔ تو آپ نے نور خداوندی کے ذریعے سے اس بات کا مشاہدہ کر لیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ تو بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش طلب کرتا ہے، پھر بھی تیرے گناہوں کی بخشش نہیں ہوتی؟ تو اس وقت اس نے آگے سے بتایا کہ میری ماں مجھ سے ناراض ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ جاتا ہوں، ہو سکتا ہے تیری ماں راضی ہو جائے۔ کہا مجھ سے گناہ ہی ایسا ہوا کہ میری ماں مجھ سے راضی نہیں ہوگی۔ پوچھا کیا گناہ ہوا؟ کہا میں شراب کی حالت میں تھا اور اپنے گھر میں گیا، روزہ میں نے نہیں رکھا ہوا تھا، میں نے کہا اماں مجھے کھانا پکا کے دے، تو والدہ نے مجھ سے کہا کہ تو محمد مصطفیٰ کی دستار کا لحاظ نہیں کر رہا، مجھے تو فاطمۃ الزہرا کی رضا کی شرم ہے، میں تجھے کھانا نہیں پکا کے دوں گی رمضان میں۔ تو اس نے اپنی والدہ کو پھر مارا، تندور میں ڈالا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں چل آ میں جاتا ہوں، ہو سکتا ہے تیرا سبب بن جائے۔ آپ اس کے ساتھ گئے، جس وقت جا کے دروازہ کھٹکھٹایا نا، اس ماں کی چیخ نکلی، اس نے کہا او بدبخت بیٹے تو پھر آ گیا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے آگے سے فرمایا کہ اماں دروازہ کھول، آج تیرے دروازے پہ ایک سید آیا ہے۔ اور جس وقت ماں نے دروازہ کھولا، اس نے آپ کے لیے چرپائی لگائی، آپ تشریف فرما ہوئے، تو آپ نے پوچھا ماں ماجرا کیا ہے؟ پھر اس ماں نے پورا ماجرا سنایا۔ آپ نے کہا ماں میں ایک تجھ سے عرض کرتا ہوں، تو اگر اپنے بیٹے کو معاف کر دے، کہا اور سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اسے معاف نہیں کروں گی، اس نے جرم ہی ایسا کیا ہے۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تم معاف نہیں کرتی تو پھر میں قیامت والے دن اپنے نانا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں عرض کروں گا کہ میں اس اماں کے پاس گیا تھا، اس نے میرا کہنا نہیں مانا تھا، آج قیامت کے دن آپ اس کی شفاعت نہ فرمائیں۔ ماں تڑپ اٹھی، ماں نے کہا کہ پہلے تو بیٹے سے دور ہوئی، اب رسول کریم کی بارگاہ سے بھی دور ہو جاؤں گی، اور رسول اللہ کا شہزادہ بھی میرے گھر میں آیا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ میں نے اس کو معاف کیا۔ وہ نوجوان جس وقت اگلے سال پھر جاتا ہے بیت اللہ میں، تو اسے آواز آتی ہے جا تیرے گزشتہ حج بھی قبول ہو گئے، آئندہ والے بھی قبول ہو گئے، رب نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کچھ ایسے گناہ ہیں جن کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ عموماً ہم آج کے پرفتن دور کے اندر دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اس طریقے سے جس طریقے سے پیش آنا چاہیے پیش نہیں آیا جاتا۔ پھر اسی طریقے سے آل خانہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے خیرکم خیر لآلہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ میاں بیوی ان کے آپس میں اکثر جھگڑے دیکھنے میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی، گالم گلوچ، چاہے شوہر بیوی کا حق مارے، چاہے زوجہ جو ہے وہ اپنے شوہر کا حق مارے، یا دونوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں، تو یہ دونوں ایک دوسرے کو جب تک معاف نہیں کریں گے اس وقت تک معافی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عموماً ہمارے جو نوجوان ہیں ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ آپس میں بیٹھتے ہیں تو اس طرح کی کبھی کوئی گفتگو نہ کریں جس کے ساتھ کسی کی دل آزاری ہو۔ ہمارے ہاں عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ نوجوان حضرات جس وقت آپس میں بیٹھتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی آپس کی جو نجی مجالس ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے مومن تو وہ ہوتا ہے جو گالیاں نہیں دیتا اور بے حیائی نہیں بکتا۔ تو ہم پہلے تو اس بات کا اندازہ لگائیں کہ کیا ہم مومن ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ تو وہ اپنی مجالس میں عموماً ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے فوش گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں۔ ہاں جی میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ وہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ فوش گفتگو بھی کرتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں کہ ہمارا آپس میں مذاق، ہماری مذاق ہے آپس میں، مذاق کر بھی نہیں رہے بلکہ کیا کہتے ہیں ہمارا آپس میں مذاق ہے۔ اب اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ ایک گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ گناہ ایسا ہے جب تک جس کے بارے میں جو برا لفظ کہا ہوگا، یا عموماً ہم ایک دوسرے کے ساتھ جس وقت بیٹھتے ہیں غیبت کرنے لگ جاتے ہیں، تو جس وقت تک وہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ رب العزت بھی معاف نہیں کرے گا۔ بالکل جی جناب محترم علامہ ذیشان کلیم صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی۔ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک یقیناً آپ جتنے بھی توبہ استغفار کر لے، آپ نے اس کا حق کھایا، وہ معافی طلب آپ کرتے رہیں، آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ آج کل میں اسی بات کو موجودہ دور کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہوں گی
کہ سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں، بلکہ موسٹلی اب یہی ہو رہا ہے کہ ہم تو کچھ ایسی باتیں ہیں، کچھ ایسے کام ہیں جو گناہ کے زمرے میں آتے ہیں اور ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ کسی کا حق مار لینا، کسی کا حق کھانا، کسی کو گالی دے دینا، بد زبانی کر لینا، بد اخلاقی کرنا، یہ لڑائی جھگڑے، یہ کچھ ایسی چیزیں جن کو تو ہم سرے سے گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو میں چاہوں گی ذرا اس حوالے سے بھی آپ گفتگو فرمائیں کہ اسلام نے اس معاملے میں کیا کہا ہے. دیکھیے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. انسانیت آج کل کے معاشرے میں ختم ہو گئی ہے، اور ہم سب سے بڑا گناہ ہے کہ ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں تصور کرتے. ہم ایسے گناہ کر رہے ہیں. جھوٹ ایک کبیرہ گناہ ہے، تو جھوٹ کو ہم نے اپنی ضروریات زندگی میں شامل کر لیا ہے، اور اس کے بغیر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا گزر بسر ہی ممکن نہیں. تو گناہوں کو گناہ نہ سمجھنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور ہمارا معاشرہ آج کل کا یہ پرفتن دور، مسائل سے بھرپور اور ڈپریشن زدہ ماحول، یہاں پر کسی کا حق کھانا، کسی کی حق تلفی کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، ناجائز کرنا، ہم نے اپنا حق سمجھ لیا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم کسی کی حق تلفی کریں، کسی کی دل آزاری کریں، کسی کے ساتھ ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں نا علامہ صاحب، کسی کی تذلیل کرتے ہوئے، کسی کا حق مارتے ہوئے. گناہ سے بڑا وہ گناہ ہے جس گناہ پر فخر کیا جائے اور اعلانیہ کہا جائے. دیکھیں جی، ایک بندہ ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، میں مثال دے رہا ہوں، تو وہ دل میں ضرور پشیمان ہے، شرمندہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، مجھے اللہ توفیق دے، مجھے پڑھنی چاہیے، فرض ہے، عبادت کرنی چاہیے، میرے سے غفلت ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہوں، اللہ سے بھی رکھتا ہوں، مانگتا بھی ہوں اور ہدایت کی دعا بھی کرتا ہوں. یہ سمجھ آتی ہے بات کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ غلطی کر رہا ہے، وہ مان رہا ہے، وہ ہدایت کے راستے پہ آنا بھی چاہ رہا ہے. یہ ایک پہلو ہے. اب دوسرا ہے، وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا اور وہ کہتا ہے جی میں نہیں پڑھتا نماز، آپ بڑے نمازی ہیں، جو کرنا ہے کر لیجیے. مطلب ایک وہ نماز نہیں پڑھ رہا، ایک وہ کفر کر رہا ہے، اللہ کے ارکان اسلام ہیں ان سے انکار بھی کر رہا ہے. جو موجودہ دور ہے، ہماری نوجوان نسل جو سوشل میڈیا میں بالکل غرق ہو چکی ہے، اور سارا استعمال ہی نیگیٹو کی طرف ہے ہمارا. دیکھیں، موبائل سے قرآن کریم کی تلاوت بھی سنی جا سکتی ہے، موبائل سے درود پاک بھی سنا جا سکتا ہے، موبائل سے ہمیں اسلامی یہ پروگرام، یہ معلومات اور بہت سی چیزیں میسر ہیں آسانی سے. لیکن ہم نے تو ٹھان لی ہوئی ہے کہ ہم اس کا استعمال ہی نیگیٹو کریں گے، اور غلط باتوں پہ، غلط چیزوں پہ، منفی چیزوں پہ ہم کریں گے. تو اور دوسرا، ہماری نوجوان نسل بالکل آج کل چغلی، غیبت، بدخوئی، بدگمانی، ہم ان گناہوں میں پڑے ہیں. خدا دو اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے، وہ اپنے بندے کی پکار سنتا ہے. اچھا علامہ صاحب، ہمیں بریک لینی ہے، بریک کے بعد آپ کی بات کو ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ آج کل ناظرین جو سچویشن دیکھنے کو مل رہی ہے کہ کچھ گناہوں کو تو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں اور وہ کیے جا رہے ہیں، تو اس پہ مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا، آج کا ہمارا بہت ہی اہم ترین موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، توبہ کی حقیقت اور اللہ کی رحمت. یقیناً انتہائی اہم ترین موضوع ہے اور ہم سب کو اپنے زندگی میں اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کون سے ایسے گناہ ہیں جو ہم سے روزانہ کی بیس پہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور کن گناہوں پہ ہم شرمسار ہوتے ہیں، کتنا ہم توبہ استغفار کرتے ہیں، کتنا اللہ کی ذات ہم سے جو ہے وہ راضی ہے. تو اسی پہ ہم گفتگو فرما رہے ہیں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی جناب محترم علامہ ذیشان کلیم صاحب، آپ ہی سے ہم بات کر رہے تھے کہ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو آج موجودہ دور کی بات کی جائے جس کو ہم کامیابی کا دور بھی کہتے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں، بہت سارے ایسے گناہ، بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے. تو ان گناہوں کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، جیسے کسی کا حق تلفی کر لینا، کسی کی تذلیل کر لینا، کسی کے جو ہے یہ غیبت کرنا، چغلی، یہ جو منافع خوری ہے، یہ ملاوٹ ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہیں لیکن ان کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. آپ اپنی بات مکمل کر لیں. دیکھیے،
اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے بے شک، اور وہ دلوں کی دھڑکنوں میں دھڑکنیں سماعت کرتا ہے. بے شک. ہمارا خیال بعد میں پیدا ہوتا ہے، اس کو پہلے پتا ہوتا ہے. وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے. بے شک، بڑا بے شک. رحیم ستار غفار مالک ہے. وہ مغفرت کرتا ہے، گناہوں سے بندے کو معاف فرماتا ہے. لیکن جو آج کل ہم گناہ کر رہے ہیں، جو آج کل کی نسل جن گناہوں میں مبتلا ہے اور ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتی، یہ ایسی بیماری ہے کہ اس ابتلا میں کا شکار ہیں کہ یہ جب تک دیکھیں غیبت کی، پیٹھ پیچھے برائی کی، چغلی کی، کسی کی دل آزاری کی اور جھوٹ بولا، تو جب تک جس کی دل آزاری کی، غیبت چغلی کی، وہ حقوق العباد کی جب تک پامالی کی، کسی کا حق مار لیا ہے جی. اور کسی کا قرض واپس نہیں کیا، ٹھیک ہے جی، وعدہ کی خلاف ورزی کر لی ہے، اور بہت سے ایسی معاشرتی اخلاقی برائیاں جن میں ہم مبتلا ہیں. اچھا، ایک اور چیز علامہ صاحب، ایک اور چیز ایڈ کیجئے گا، خاص کر ہم لوگوں کے یہ جو حق تلفی کر کے کسی غریب کا حق مار لیا، کسی کو اگر کوئی منافع ہے اس کو وہ پورا دینے کے بجائے کم دے دیا، یا خاص کر ہم ایسے ایام دیکھے جیسے رمضان مبارک کی بات کی جائے تو چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دینا، لوگوں کے حق تلفی کر کے پیسہ کما کے اسی سے حج عمرے کے لیے چلے جانا اور پھر وہاں جا کے توبہ استغفار کرنا، یہاں لوگوں کا حق مارے، وہاں جا کے اپنے گناہوں کی بخشش کروا رہے. تو میں چاہوں گی ذرا اس پہ بھی آپ ضرور بیان کیجئے گا. لقمہ حرام کھا لیا اگر، جتنے مرضی سجدے اور عبادت کرتے رہیں وہ قبول ہی نہیں ہے. آج ہم کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ پوری مبتلا ہے گناہوں میں. اور دیکھ لیجئے کہ کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں ہم، اور کتنی التجائیں کر رہے ہیں ہم، کتنی دعائیں کر رہے ہیں ہم، کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رزق حلال کی طرف نہیں ہیں. ہم نے اپنا کھانا یہ نہیں دیکھا کہ ہم جو لقمہ کھا رہے ہیں، یہ نہیں سوچا کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے. وہ اگر حرام کا لقمہ کھا کر، اگر کسی کی دل آزاری کر کے، اگر کسی کا مال نوچ کر، اگر کسی بہن کا حصہ ضبط کر کے، اگر کسی بندے کی قرضے کھا کر، مال جائیداد ہڑپ کر کے ہم لاکھ سجدے کر لیں، توبہ استغفار کر لیں، کعبہ شریف میں جا کر توبہ استغفار کر لیں، وہ توبہ قبول ہی نہیں ہوگی. جب پیٹ میں حرام کا مال ہے، لقمہ حرام آپ کھا رہے ہیں، تو وہ دعائیں قبول نہیں ہو سکتی. اسی وجہ سے تو ہم آج پریشانی میں مبتلا ہیں، پوری امت پریشان ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. خدا کے بندو، دعائیں قبول اس کی ہوتی ہیں جس کے پیٹ میں لقمہ حلال ہے، جو حلال کا لقمہ کھائے اور پھر رب کی بارگاہ میں گریہ زاری کرے. میرا ایمان ہے کہ اس کے ہاتھ بعد میں لوٹیں گے، بند ہوں گے، اور اللہ قبولیت پہلے فرما لے گا. اور جب ہم کسی کا مال غصب کریں گے، کسی کا حق کھا لیں گے، کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے، اور پھر انہی حرام کے پیسوں سے حج و عمرے کریں گے، تو وہ ایسی عبادتیں منہ پہ ماری جائیں گی. اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے فرشتے ہی اتنے ہیں کہ اس کی عبادات کرنے والے ہیں. انسان پر فخر اس لیے کیا گیا تھا کہ انسان افضل فرشتوں سے اسی لیے ہے، اور باعث فخر اس لیے ہے کہ یہ انسان ہے، اس کی ضروریات ہیں، اس کی مادی ضروریات بھی ہیں، اس کے بچے بیوی بھی ہیں، اس کی والدہ والدین عزیز و اقارب بہن بھائی بھی ہیں. اس نے سب کے حق ادا کرنے ہیں. لقمہ حلال کھانا ہے، کسی سے اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، اس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان دوسرا مومن محفوظ رہے. اس کے باوجود پھر یہ سارے کام کرتے ہوئے، پھر جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں کوئی خطا غلطی کر کے ہاتھ اٹھائے اور آنکھیں آنسو بہائیں، تو اللہ فوراً معاف فرما دیتا ہے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اور اس کی وسعت بہت بڑی ہے. لیکن جب ہم کسی کی عزت اچھالیں گے، بالخصوص میں یہ بات آج کرنا چاہوں گا، سوشل میڈیا کے اس دور میں، ڈیجیٹل زمانے میں عزتیں محفوظ نہیں رہ گئیں. آج
کسی کی ماں بہن بیٹی کی اور اخلاقیات پر ڈیجیٹل اور جھوٹی عزتیں جھوٹی باتیں گھڑ دینا اور عزتیں اچھالنا، کسی کی ذات پر کیچڑ اچھالنا عام ہو گیا ہے، بالکل اور ایسے. نفرت آمیز مواد پھیلایا جا رہا ہے۔ اوئے خدا کے بندو، ہم نے مرنا بھی ہے، اور ہم کس منہ سے اللہ کو علامہ یہ صاحب اپنا لگتا ہے ہم جو ہے وہ یہ ڈر خوف بھی ہمارا بالکل ختم ہو گیا کہ ہم نے مرنا بھی ہے، ہم نے جا کے آگے آخرت میں بھی جواب دینا ہے۔ یہ آخرت کو تو ہم بھولے بیٹھے، اگر ہمیں یاد ہوتی تو آج جو برائیاں یا جو اللہ معاف کرے جو گناہ ہم کیے جا رہے ہیں، ہم اس کا سوچیں بھی نہ، ہمیں آخرت کا دیکھیں، خوف ہی نہیں ہے۔ ہمیں حقیقت یہی ہے کہ ہم اللہ کو بھول چکے ہیں، اسی لیے تو اللہ کی یاد سے دور ہیں۔ ہم اللہ کہتے ہیں جب قبر آئے گی، جب مریں گے تو دیکھا دیکھا جائے گا، جائے گا۔ وہ تو دیکھا ہی اچھا، جائے یا گا۔ ایک اور چیز سننے کو ملتی ہے، اگر کوئی کسی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو کہیں روکتا ٹوکتا ہے، تو آگے سے یہ ملتا ہے، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، تم ہمیں بیچ میں نہ مشورے دو۔ دیکھیں، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، یہ بھی اللہ کے نبی کا فرمان ہے، بالکل اور ہمیں ہدایت کے راستے کے لیے، ہمیں نیکی کے راستے کے لیے اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچائے رکھنا ہے۔ بالکل بالکل دروازہ علامہ ادھر صاحب، کے بجائے اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے محبوب صاحب کی طرف آنا چاہوں گی۔ محبوب الرحمان صاحب فرمائیے گا، جیسے بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ بہت سے ایسے گناہ ہیں جن کو ہم گناہ جو ہے وہ تصور ہی نہیں کرتے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، بڑی نمازیں پڑھ رہے ہیں، جیسے میں نے کہا لوگ کے حق کھا کے ہم حج عمرے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، وہاں جا کے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، پھر اولاد ہماری جو ہے وہ دیکھیں تو ہمارے تابع نہیں ہوتی ہے، کس طرح سے بدتمیزیاں ہم سے کر رہی ہے، فرما بردار اولاد نہیں ہے۔ وجہ جیسے ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ آپ دیکھیں کہ آپ انہیں رزق حلال کھلا رہے ہیں یا رزق جو آپ کا ایک حرام کا لقمہ ہے آپ ان کو وہ کھلا رہے ہیں۔ میں چاہوں گی اس پہ ضرور بات کیجیے گا۔ جب پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی، جب آپ گڑ گڑا کے رو رہے ہوتے ہیں، معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ کی رزق میں برکت نہیں، اولاد آپ کی فرما بردار نہیں، ہر طرف آپ کو مشکلات نے گھیرا ہوا ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہماری قبولیت نہیں ہو رہی، پھر ہم مایوسی کی طرف جاتے ہیں، پھر ہم سے اور گناہ جو ہیں وہ سرزرد ہونے لگ جاتے ہیں۔ اس بارے میں فرمائیے گا۔ اور دوسرا، جب ہم مایوسی کی بات کرتے ہیں تو اسلام نے تو اس کو بالکل ناپسند فرمایا ہے، ذرا اس پہ ضرور روشنی ڈالیے۔ اس میں سب سے پہلی چیز انسان کی جو دعا کرنا ہے، قرآن حکیم میں اللہ رضا شاہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے پیارے محبوب، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ یوں فرمائیں کہ رب تمہارے قریب ہے۔ جب ہمارے دلوں میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ وہ رب ہمارے قریب ہے، تو پھر الذین یؤمنون بالغیب، ہم اس مقام پر آئیں گے کہ ہم ایمان بالغیب رکھنے والے ہوں گے۔ جس جگہ پر بھی ہوں گے ہم یہ سمجھیں گے کہ رب ہمیں دیکھنے والا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہ ہمارے اوپر ہے۔ اور عبادات میں بالخصوص جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درجہ احسان کو بیان فرمایا، میں اس طرح رب کی عبادت کرو گویا کہ وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر تم اس مقام پر نہیں ہو، یہ تو ضرور سمجھو کہ وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو انسان جس وقت یہ سمجھتا ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس سے اوجل نہیں ہوں، تو پھر وہ گناہوں کی جانب جا ہی نہیں سکتا۔ تو جس وقت اس کیفیت میں بندہ رب سے دعا مانگتا ہے تو اللہ رضا شاہ فرماتا ہے فَإِنِّي قریب، میں اس کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعِ اذا دعانی، جب کبھی بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان اللہ حیی کریم، بے شک اللہ رب العزت بڑا حیادار اور بڑا کرم فرمانے والا ہے۔ یستحیی من عبدہ، اللہ کو اپنے بندے سے حیا آتی ہے۔ کب آتی ہے؟ ان یرد یدیہما صفرا، کہ خالق کائنات اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے۔ تو جو آدمی بھی ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا مانگتا ہے اور اس کو اپنا خالق و مالک مانتا ہے، اور وہ ہر جگہ یہ خیال کرتا ہے کہ وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس سے چھپا ہوا نہیں ہوں، اور گناہوں سے وہ بچتا ہے، تو خالق کائنات اس کی دعا کو قبول فرماتا کیا کرتے ہیں کہ گناہ کرتے ہوئے تو دیکھتے ہیں کوئی بندہ تو نہیں دیکھ رہا، جی بالکل، اور یہ تو ملاوٹ کرتے یہ دیکھتے ہیں کوئی بندہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہا، جی بالکل، لیکن یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ پاک ذات تو دیکھ رہی ہے۔ بے شک وہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے اندر جو اٹھنے والے
جو راز ہوتے ہیں جن کو ابھی تک ہم نے فاش نہیں کیا ہوتا، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا وہ بھی خیال ہی آ رہا ہوتا ہے، وہ ان کو بھی جانتا ہے، ان کو بھی جانتا ہے، وہ ان کو بھی جانتا ہے، اور جو ہم نے مستقبل میں کرنا ہوتا ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بندوں کے اوپر کرم نوازی فرماتا ہے۔ گبر و ترسا وظیفہ خودداری، شیخ سعدی فرماتے ہیں یہ مجوسی ہو گئے، عیسائی ہو گئے، جو دین اسلام سے پھرے ہوئے ہیں، خالق کائنات تو انہیں بھی روٹی دے رہا ہے، کبھی اس نے ان سے دانہ پانی روکا نہیں ہے۔ دوستاں را کجا کنی مادوب کہ تو با دشمنہ نظرداری، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ وہ خالق کائنات اپنوں کو کب معروم کرے گا جبکہ وہ دشمنوں کو عنایت کر رہا ہے۔ تو کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں گناہ کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا، ہمارے اوپر تو دروازہ بند نہیں ہوا، رزق اسی طریقے سے آ رہا ہے، ہمارے پاس اچھے گھر ہیں، اچھی گاڑیاں ہیں، پہننے کے لیے اچھے پہناوے ہیں، تو اس وقت وہ بندہ تکبر میں آتا ہے اور اس کو خالق کائنات ڈھیل دیتا ہے، رسی ڈھیلی چھوڑتا ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے خالق کائنات۔ جب اسے ڈھیل ملتی ہے وہ یوں سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہے یہی دنیا ہے اور جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ درست کر رہا ہوں۔ اور کئی ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ جو امیر لوگ ہیں ان کے لیے دنیا بھی ہے جنت بھی ہے، غریب جو ہیں ان کے لیے نہ دنیا ہے نہ جنت ہے۔ اور یاد رکھیے گا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری، فقر تو میں محمد مصطفیٰ کا فخر ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فخر فرمایا۔ وہ جو بوریا نشین تھا جسے فخر فقر پر تھا، کوئی شاہ والا ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام اس پر فخر فرمایا کرتے تھے۔ پر عرض میں یہ کر رہا تھا کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گناہوں پر اتراتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا، اور گناہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی نعمت روکی نہیں، تو یہ ان کے لیے ڈیل ہوتی ہے، اور قیامت والے دن ان کے سامنے ان کے ہاتھ بول کر گواہیاں دیں گے، ان کے اعضاء بولیں گے، منہ کے اوپر تالا لگ جائے گا، یہ بند ہوگا۔ تو پھر اس وقت جس وقت رب کی بارگاہ ناز میں جس وقت پہنچیں گے تو اس وقت کیا جواب دیں گے؟ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو خطائیں کرتے ہیں، خطا پر خطا کرتے ہیں، اور خطائیں کرتے کرتے پھر یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ وہ رب کے حضور جس وقت متوجہ ہوتے ہیں تو اس وقت خالق کائنات ان کی جانب توجہ نہیں فرماتا۔ وہ جو دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگتا ہے جو حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ پورے دل کو پھر سیاہ کر دیتا ہے۔ اس کو اگر دھونا ہو تو اس کا تریاک وہ اللہ رب العزت نے نور بھیجا ہے، وہ ہے قرآن۔ قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، تو پھر خالق کائنات اس سیاہی کو آہستہ آہستہ مٹا دیتا ہے، پھر اسے دل کو نور ایمانی سے خالق کائنات پر دیتا ہے، جس میں حکمت بھی ہے، دانائی بھی ہے، علم بھی ہے، اور اس میں عمل بھی ہے۔ تو جو لوگ اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرتے کرتے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری آج دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مایوسی کی طرف، مایوسی کی جانب جاتے ہیں، تو یاد رکھ لیں کہ خالق کائنات نے پھر بھی اپنی رحمت کا دروازہ نہیں بند کیا۔ وہ یوں فرماتا ہے کہ اے میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ ہمیں آج کا ہمارا موضوع جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں توبہ کی حقیقت اور اللہ کی رحمت، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اہم ترین وقت کی ضرورت، آج کا ہمارا موضوع جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے مہمان جو ہیں وہ ہمارے رہنمائی فرما رہے ہیں۔ جی مفتی محبوب الرحمان صاحب، آپ ہی سے ہم بات کر رہے تھے، وہ لوگ جو جس طرح سے توبہ نہیں کرتے اور پھر مایوسی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنی بات مکمل کر لیں۔ اور مایوسی میں کو تو اسلام میں ناپسند بھی کیا گیا، ناپسند کیا گیا، اور اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والا شیطان ہے۔ شیخ سعدی نے ایک جگہ پہ یہ کہا ہے کہ اگر او دیہات یک صلائے کرم، اگر اللہ تعالیٰ کرم نوازی کی ایک صدا لگائے نا، اگر او دیہات یک صلائے کرم عزازیل گوید نصیب برم، تو شیطان بھی یہ کہے کہ مجھے اپنا حصہ چاہیے، اگر تو اتنا کرم نوازی فرمانے والا ہے تو مجھے اس کرم میں سے حصہ عطا فرما۔ تو وہ تو شیطان ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام بنا کے مسلمان بنایا۔ تو انہیں یہ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے ایک مرتبہ پہلے توبہ کی تھی، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا، توبہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد پھر گناہ ہو جاتا ہے، تو پھر ہمیں توبہ ہی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر بھی ایک عارف بولتا ہے، عارف کھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں، بلکہ یہ حضور سیدی نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے کہ اگر تم سے ایک مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ تم نے معافی مانگی، توبہ کی، پھر توبہ ٹوٹ گئی، تو پھر رب کی بارگاہ سے نا امید مت نہ ہونا۔ اور خالق کائنات فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ تو اللہ رب العزت وہ بخشنہار ہے، اس کی بارگاہ میں سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے، آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر آؤ کلمہ پڑھ لو۔ کہا یا رسول اللہ بیعت بھی کروں گا۔ حضور نے اپنا دست کرم آگے بڑھایا۔ جس وقت آقا علیہ السلام نے اپنا دست کرم آگے بڑھایا تو حضرت عمر نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر خود ہی کہتے ہو بیعت بھی کروں گا اور پھر ہاتھ پیچھے بھی کھینچ رہے ہو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں ایک کھٹکا ہے، وہ یہ ہے کہ جو زمانہ جاہلیت میں مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، اتنی عمر گزر چکی ہے، یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت بھی کر لوں گا، کلمہ بھی پڑھ لوں گا، تو ان گناہوں کا کیا ہوگا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمر الاسلام ینہدم ما کان قبلہ، کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، تیرے گناہوں کو بخشنا پروردگار کا کام ہے۔ اسلام گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا والہجرۃ تنہدم ما کان قبلہا، ہجرت جو ہے وہ گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اور تیسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا والحج تنہدم ما کان قبلہ، حج بھی ایسی عبادت ہے جو گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو ہمیشہ استغفار کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، یہ اہل ایمان کا وتیرہ ہے۔ اور کبھی بھی رب کی بارگاہ سے مایوس مت نہ ہو، اور جو رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے التائب من الذنب کأنما ولدتہ امہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو گناہوں سے توبہ کرنے والا ہوتا ہے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے کہ گویا ابھی اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ اچھا ایک اور چیز بتائیے گا کہ جو یہ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ ان کے پچھلے سارے گزشتہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، ایسے جیسے کہ ابھی وہ ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ تو آج کل جو حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، بس وہ جو ان کا ایک مخصوص ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، تب تک تو وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ عبادات میں ہیں، جیسے ہی وہ واپس آتے ہیں ان کا وہی پرانا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا اس میں جو قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے، قرآن حکیم کے آیت 24ویں پارہ سے خالق کائنات شاہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ اور یہ ہم نے کب سے کہا ہے؟ یہ عالم ارواح سے ہم نے کہا۔ ہماری روح جس وقت خالق کائنات نے بنائی، اس وقت خالق کائنات نے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے۔ وہاں سب نے مانا، چاہے وہ کسی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، کسی مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ دنیا دار ہو، چاہے جیسا بھی آدمی ہو، تو اس نے یہ کہا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اور جس نے اس رب کو رب کہا اور پھر یہاں دنیا میں آ کے اس پر وہ ثابت قدم رہا، جو رب کو رب مانتا ہے۔ رب کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے جو وہ حکم دیتا ہے وہ بجا لاؤ، جو اس نے منع کیا اسے رک جاؤ۔ اب جو اس نے احکامات جاری فرمائے ہیں اس پر وہ ثابت قدم رہتا ہے۔ تو قرآن حکیم اس بات پر شاہد ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اپنے نورانی فرشتے رب ان پر نازل فرماتا ہے، ان پر پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور انہیں جنت کی خوشخبری یہاں دنیا ہی میں مل جاتی ہے، اللہ کی کنتم توعدون، جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں۔ تو ہمیں جس وقت نیکی کا موقع ملتا ہے، اور خصوصاً جس وقت ہم کوئی ایسا عمل کر لیں جس کے ساتھ ہمیں یقین ہو جائے کہ خالق کائنات نے ہمارے گزشتہ گناہوں کی بخشش کر دی ہے، تو پھر اس کے بعد ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایک جنتی
آدمی ہو اس کو دوزخی اعمال نہیں کرنے چاہیے. اللہ. وہ اگر بخشنے پہ آئے, اگر خاتون ایسی ہو پوری زندگی گناہ میں گزری ہو, کرے, ہاں. ایک بلی کو اگر وہ پانی پلا سبحان دے اللہ, تو سبحان خالق اللہ, کائنات اس کی سبحان. بھی بخشش فرما دیتا. وہ تو بڑا بخشنہار ہے, بے شک, وہ بے شک. بخشش کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے. بہانہ رحمت حق بہانہ ہائے بھی ہائے جویت ہائے. بہانہ بھی ہائے جویت. ہائے ہائے. اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہانہ تلاش کرتی بے ہے. شک, وہ بے شک. چاہے خانہ کعبہ میں جائے اس کے لیے وہ بہانہ بن جائے, چاہے وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے ہاں. کسی جاندار کے اوپر اگر مہربانی کر دے مہربانی کر دے تو اس پر خالق ہائے. کائنات سبحان مہربان ہو جائے. اللہ, تو سبحان اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے, اور جب رب کی رحمت بہانہ ڈھونڈ رہی ہو تو آپ بھی اپنی بخشش کا بہانہ ضرور تلاش کیا کریں. کیا ہو بات سکتا ہے خالق کائنات آپ کی بخشش فرما دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماشاءاللہ کہ خوبصورت, ماشاءاللہ. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. توبہ کی حقیقت اور اللہ کی رحمت, بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے مہمان اس پہ گفتگو فرما رہے ہو. یقیناً ہمیں اس موضوع کو سمجھنے کے, نہ صرف سمجھنے بلکہ عملی طور پہ اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. جی مفتی محبوب الرحمان صاحب, آپ اپنی بات مکمل کر لیں. جی, میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان لکھا تھا, اور اسے میں نے پڑھا تو کیفیت کچھ ایسی بن گئی کہ کبھی اشک آتے, کبھی مسکراہٹ زیر لب ہوتی. تو میرا ساتھی جو تھا وہ مجھ سے پوچھنے لگا, استاد جی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کبھی مسکراتے ہیں کبھی روتے ہیں, آنکھوں میں اشک بھی ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا یہ جو حضور کا فرمان عالی شان لکھا ہے اس وجہ سے. وہ مجھے کہتا ہے کیوں بھائی, اس کی وجہ کیا ہے, مجھے بھی کچھ سمجھائیں. میں نے کہا جو معنی میں سمجھا ہوں اس کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام گویا یوں فرما رہے ہیں, شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, میری شفاعت میری امت کے بڑے پاپیوں کے لیے. یہ جو جس وقت یہ معنی میرے ذہن میں آتا ہے بڑے پاپیوں والا تو مسکراتا ہوں, اور جس وقت حضور کی رحمت دیکھتا ہوں تو آنکھوں میں اشک آ جاتے ہیں. تو آج بھی اگر کوئی اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا چاہتا ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو جائے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے, حضور علیہ السلام کا جو فرمان عالی شان ہے, حضور فرماتے ہیں وہ ہو سکتا ہے زبان سے اس وقت بول سکے یا نہ بول سکے, شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا, یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. یہ بھی ہمارے لیے سعادت ہے کہ حضور کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو گئے. اس وقت ہو سکتا ہے وہ سائل جو سوال کرنے والا ہے اس کی زبان پر آئے یا نہ آئے, حضور نے اور آسانی کر دی. فرمایا من زارہ قبری وجبت لہو شفاعتی, جو ایک مرتبہ آ گیا اس نے میری قبر کی زیارت کر لی, اس کے لیے میں محمد کی شفاعت واجب ہو گئی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہونا, یہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا. بہرحال ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو استغفار فرمایا کرتے تھے, ایک تو آپ کے درجات میں بلندی, اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استغفار اس لیے فرماتے تاکہ میری امت کے لیے مشعل راہ بن جائے, میری سنت بن جائے, حضور کا طریق بن جائے. اور تیسرا یہ کہ خالق کائنات نے جو قرآن میں بیان کیا, حضور جو استغفار فرمایا کرتے تھے وہ اپنی امت کے لیے استغفار کرتے تھے. عمر بھر غم جو امت کا کھاتا رہا, اس نبی کی رحمت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی جناب محترم علامہ ذیشان کریم صاحب, آپ کی جانب آنا چاہوں گی. بچوں کو, نوجوانوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے اگر میں بڑے بزرگوں کا رول, ان کا کردار پوچھوں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ والدین کا خاص طور پہ اس میں کیا رول ہے کہ وہ بچپن سے ہی بچوں کی تربیت اس طرح سے شروع کر دیں, انہیں صحیح اور غلط کی تمیز ہو کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کس طرح سے خود کو گناہوں سے بچانا ہے, کون سی ایسے معاملات ہیں, ایسے کام ہیں جو ہمیں گناہوں کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. تو اس میں والدین کا کیا کردار ہے, ذرا اس پہ بتائیے گا. دیکھیں, والدین کا کردار ریڑھ کی ہڈی سی کا ہے. والدین کی تربیت ہی بچے کو اعلیٰ و عرفہ مقامات تک پہنچاتی ہے. بے شک. اور والدین ہی ماں کی گود تربیت گاہ ہے. بالکل. تو مائیں اگر قرآن پڑھتی ہیں, دودھ پلاتی ہیں, تو بچہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے. ماں اگر سید طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ ساجدہ عالمہ فاضلہ حضرت خاتون جنت ہے, تو بچہ پھر امام حسین ہوتا ہے جو کربلا میں اپنی جان وار دیتا ہے اسلام کی بقا کے لیے. اور جب ماں ہی سوشل میڈیا اور موبائل دیکھتے ہوئے بچے کی تربیت کرے گی تو بچے نے ظاہر ہے پھر موبائل ہی دیکھنا ہے. تو ماں باپ کا کردار
रीढ़ की हड्डी की हैसियत से है, और तरबियत तो माँ की गोद से ही है। बिल्कुल ऐसे ही। आजकल तो जदीद साइंस इस बात को मान चुकी है कि जब बच्चा शिकम मादर में होता है 6 महीने की उम्र तक, माँ की शिकम मादर में उसकी तरबियत शुरू हो जाती है। बल्कि लेटेस्ट रिसर्च ये आई है कि जब बच्चा दुनिया में आता है माँ के शिकम से, तो जी। वो तरबियत याफ्ता होता है। तो माँ की वो पहली तरबियत याफ्ता है। देखिए, हम अपने बच्चों को अगर ये तरबियत देंगे, और बच्चे हमेशा वो काम करते हैं जो देखते हैं, बिल्कुल ऐसे। बच्चे देखकर काम करते हैं। मैं अगर नमाज पढ़ूंगा तो मेरी बच्चा भी नमाज पढ़ेगा, बिल्कुल साथ ऐसे। मेरे जाएगा। मैं अगर कलाम मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करता हूँगा, मेरा मामूल होगा, तो बच्चा भी कुरान शौक से पढ़ेगा। ऐसे और ही। मैं अपने बच्चों की तरबियत इस्लामी तरीकों के मुताबिक, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों के मुताबिक करूँगा, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक करूँगा, तो वो बच्चे हमें देखकर फॉलो करेंगे, वो ऐसा अमल करेंगे। ऐसा नहीं होता कि बच्चे देखकर ऑब्जर्व ना करें। जो आप करते हैं, आप नमाज पढ़ती हैं तो बच्चे देख के नमाज पढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसे। आप अगर कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो बच्चे वो देखकर फॉलो करते हैं। अब अलमिया ये है कि हम बच्चों की तरबियत ऐसे करते हैं कि वो देखो जी, एक मिसाल देता हूँ, वो देखो जी बच्चे को डराने के लिए वो जिन आ गया, वो भूत आ गया, वो फलां आ गया, ये बड़ी आम सी बातें ऐसे हैं ही है। घरों की। तो भाई, जब हम वो जिन भूत वो डरा रहे हैं, अल्लाह के बंदो, तुम अपने बच्चों को ये नहीं कह सकते कि ये काम बेटा ना करो, ये अल्लाह की एक हुक्म के खिलाफ है। बिल्कुल ऐसे आका ही। अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया है। यकीनन। हमारा दीन हमें इस काम से रोकता है। झूठ नहीं बोलना, अल्लाह नाराज होता है। चुगली तो गीबत इलामा नहीं साहब, करनी। इसमें वालिदैन जो है वो बच्चों में अल्लाह की मोहब्बत तो तब पैदा करेंगे ना जब वालिदैन पहले खुद आगाह होंगे। खुद खुद अमल करेंगे तो हाँ। वो उनके वालिदैन के अमल को देख के ऐसे ही। बच्चा नमाजी बन जाएगा, बच्चा नेक बनेगा। और वो अतवार और आदात बच्चा अपने वालिदैन से ही सीख कर अपने ऊपर वो उसकी तरबियत इस मनहज पर होगी, और वो पैकर सुन्नत बनेगा। अब हम ये जब बच्चों को ये चीजें सिखाएंगे, डराएंगे, झूठा डरावा दे देते हैं। फिर जब हम कहेंगे, देखें जी, हमने तो इनको सच सिखाया था, ये झूठ बोलने लग गया है, हमने तो उसको झूठ की तरबियत नहीं दी थी। हाँ। अब बाहर दरवाजा खटखटा है, बजता है, तो वालिदैन कह देते हैं बच्चों को, बाबा, उनको बाबा नहीं है, बाबा खुद झूठ सिखा रहा है, मामा खुद झूठ सिखा रही है। ऐसे ही फिर है। हम या बच्चे भी बड़े मन के नहीं, सच्चे होते हैं ना, वो फिर जाके कहते हैं अब्बू कह रहे हैं मैं घर पे नहीं हूँ। मैं घर पे नहीं हूँ। तो बाबा जब खुद मामा झूठ सिखाएगी, हाँ। फिर गिला शिकवा नहीं बनता कि हमारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं। जब हम लुक़मा हलाल खाकर उनकी तरबियत अल्लाह और उसके महबूब करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक करेंगे, तो यकीनन हमारी बच्चे, हमारी आने वाली नस्ल इस्लाम के तरीकों के मुताबिक चलेगी। और सबसे बड़ा किरदार इसमें माँ का है। माँ ही वो तरबियत गाह है जिससे बच्चा सीख कर, समझ कर दुनिया में आता है, दुनिया में काम के काबिल होता है। तो हमें अपने रवैये भी बदलने होंगे। हमें अपने किरदार से, अपने इखलाक से बच्चों को करीब करके अल्लाह और उसके रसूल की, दीन की बातें बतानी है और ये पैगाम पहुंचाना है। देखिए, हमारे जितने भी अकाबरीन हैं, स्वालिहीन उम्मत हैं, औलिया इकराम हैं, ख्वाजा खाजगान मोइनुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, सैयदना हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, गौसुल आलमीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, ये जितने भी औलिया कराम हैं, इन्होंने कुछ तीर नहीं चलाए, इन्होंने कुछ बंदूकों से, इन्होंने कुछ राइफलों से, गनों से, तोपों से लोगों को गन पॉइंट पे कलमा नहीं पढ़ाया। इन्होंने अपने इखलाक से, अपनी मोहब्बत से, अपने किरदार से किसी को अपना गर्विदा कर दिया। कोई जोर जबरदस्ती, कोई जोर आजमा नहीं हुआ, बल्कि अपने इखलाक, अपने किरदार से उन्होंने ये चीजें साबित की। नमूना पैकर सुन्नत बन गए। आपकी गुफ्तगू से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुफ्तगू की खुशबू आए, आप इतना मोहब्बत से बोलें, आपके इखलाक ऐसे हों, आपके हमसायों के साथ ऐसे
किरदार सलूक हों, आपकी तरबियत बच्चों के साथ ऐसी हो, तो हाँ फिर मुआशरा निखर सकता है। यकीनन। हमारी ये नौजवान नस्ल जो अच्छा, इसमें मामार लामा साहब है। एक और चीज़ ऐड कीजिएगा। जब हम देखते हैं कि राइट नो जो मुआशरे के अंदर एक और चीज़, एक और अलमिया बड़ा पाया जाता है, हम दूसरों पे उंगली बड़ी जल्दी उठा लेते हैं, वो गलत कर रहा है, उसने ये गुनाह किया है, वो फलाने का हक जो है वो मार रहा है। क्या समझते हैं कि दूसरों के गुनाहों पे जो है ना वो उंगली उठाने से या बात करने की बजाय सबसे पहले हम अपनी इस्लाह जो है उसको यकीनी बनाएं, अपने आप को देखें कि आया जिसके लिए मैं दूसरे को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, दूसरे की तरफ उंगली उठा रहा हूँ, कहीं उस गुनाह में मैं तो शामिल नहीं हूँ, या मैं तो नहीं उस गुनाह में डूबा हुआ, कहीं मुझसे तो वो ख़ताएँ नहीं हो रही हैं, लेकिन हम दूसरों को पॉइंट आउट करने में लगे हुए हैं। उसने ये गुनाह किया, वो उसके साथ गलत कर रहा है, लेकिन ख़ुद की इस्लाह नहीं कर रहे। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक औरत आई और अपने बच्चे को लेके आई। रहमत अहलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाने लगी, हुजूर ये शक्कर बहुत खाता है, हुजूर करम नवाजी फरमाएं, इसको मना कीजिए। आका ने फरमाया कल आ कल जाना। आना, फिर बिल्कुल। कल आ गई, हाँ फिर कल आ गई, 3 दिन गुजर गए। चौथे हाँ। दिन हुजूर ने फरमाया, बच्चे शक्कर गुड़ ना खाया कर, रोक। तो वो कहने लगी, आका 3 दिन आपने रोका है, ये तो पहले आपने दिन भी मना, कह सकते आपने थे। मुझे, हाँ आप पहले दिन कह देते। हुजूर फरमाते कि मैंने सुभान वो अल्लाह, खुद खाई हुई थी, मैं उसको सुभान कैसे अल्लाह, रोकता। सुभान अल्लाह, तो सुभान वो अल्लाह। तो भाई जो काम हम खुद कर रहे होते हैं वो दूसरों से क्या तवक्को रखेंगे। मैं खुद ठीक कर लूं। देखें ये उंगली 5 है ना, 4, एक उंगली किसी की तरफ उठा रहा हूं, 5-4 उंगलियां मेरी चार तरफ हैं। वापस अपनी तरफ मतलब है। मतलब ये है कि पहले 4 दफा मैं अपने आप को देखूं, हाँ। मैं किस पानी में हूं, मैं किस तरह का हूं, फिर किसी पर तनकीद करूं। सबसे मुश्किल काम दुनिया में अपनी इस्लाह करना है, और सबसे आसान काम किसी पे उंगली उठाना उंगली है, उठाना, किसी बिल्कुल। पे तनकीद करना है। कोई राह चलता हुआ तो हमें बड़ा बुरा लगता है, हम 1000 बातें उसे कर देते हैं, तनकीद का निशाना बना देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम क्या परफेक्ट हैं, हम क्या पूरे हैं, क्या हम पैकर हुस्न इखलाक हैं, क्या हम में ये बुराई नहीं। तो पहले हमें खुद मयार ये रखना है कि पहले हमें खुद अपनी इस्लाह करनी है। बिल्कुल। जब मैं ये समझूंगा कि मैं परफेक्ट हो गया हूं, मैं मेरी इस्लाह हो गई, मुझे अल्लाह ने हिदायत अता फरमा दी है, तो फिर मैं किसी को बात करने के काबिल होता हूं। और यही यकीनन बड़ी खूबसूरत बात की कि पहले हमें जो है वो अपनी इस्लाह करनी है, फिर हमने दूसरों को पॉइंट आउट करना है। जी जनाब मोहतरम मुफ्ती महबूब रहमान यही साहब, तो आपकी तरफ जी मोहतरम, हम मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगी। मैं चाहूँगी कि मुफ्ती साहब को भी हम गुफ्तगू में शामिल कर लें। मुफ्ती साहब बताइएगा कि जदीद दौर की बात करते हैं, जहाँ जो मैंने इंट्रो में भी बात की थी कि इस गुनाह बड़ा आसान हो गया, लेकिन उस गुनाह से अपने आप को बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और एक खूबसूरत ज़िंदगी की तरफ भी हम जा सकते हैं कि अगर ऐसे गुनाह से हम खुद को बचा लेते हैं। जदीद दौर में जब औलाद की तरबियत की बात करते हैं, ख़ासकर दीनी तरबियत की बात करें, क्योंकि दुनियावी तरबियत तो हर जगह से हमें मिल रही है, सोशल मीडिया है, टेक्नोलॉजी का दौर है, हमें ये कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन दीनी तरबियत की बात करें तो किन बड़े चैलेंजेस का सामना है? सबसे पहली चीज़ तो ये है, जिस पर पहले भी गुफ्तगू हो चुकी है, कि ख़ुद अपना अमल नहीं है। और कुरान में खालिक कायनात शाह फरमाता है, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, दूसरों को वो बात क्यों कहते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि खुद अपना अमल ना होने की वजह से जो औलादें हैं वो बेराह रवी का शिकार हैं। दूसरा ये है कि आज के इस मुआशरे को थोड़ा सा आज़ाद मुआशरा भी समझा जाता है, जिस वजह से ये कहा जाता है कि औलादें वो अपनी मर्ज़ी से जिस तरीके से वो जीना चाहते हैं वो जिएँ, हमने जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी हमने गुजार ली। जिस वक्त हम आज़ाद मुआशरे का तस्वुर ज़हन में लेकर आते हैं और बिल्कुल औलाद को बिल्कुल आज़ादी दे देते हैं, उस वक्त भी बेराह रवी होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, अद्दालो अलल खैर कफ़ाइलिही, जो किसी को नेकी की जानिब रहनुमाई कर देता है वो भी नेकी करने वाले की तरह होता है। वालिदैन अगर अपनी औलाद को नेकी की जानिब हमेशा राह दिखाते रहें, बुराई से मना करते रहें, नेकी का राह दिखाते रहें,
ایک تو فائدہ یہ ہوگا جتنے اعمال اولاد کرتی رہے گی ان کا ثواب انہیں بھی ملتا رہے گا، بالکل ایسے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے، اور قرآن حکیم میں خالق کائنات شاہ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور جو تقوی کے کام ہیں ان میں ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرو۔ جس وقت ہم بالکل چھوٹ دے دیتے ہیں تو اس وقت اولادیں کہتی ہیں کہ کون سا ہمیں کسی نے کچھ کہنا ہے، کون سا کوئی پوچھ قرآن پڑھوں نہ پڑھوں میری مرضی، نماز پڑھوں نہ پڑھوں میری مرضی۔ تو اب پہلی چیز جو ہے ہمیں ان پر توجہ دینی چاہیے، نیکی اور تقوی کے جو کام ہیں ان میں ہم ان کے ساتھ معاونت کریں۔ اگر بچہ قرآن پڑھنے والا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھتا ہے، تو ہماری سب سے پہلی جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو دنیا کی جانب لے کر آئیں، کسی عہدے پر یہ فائز ہو جائے گا۔ دنیاوی لحاظ سے تو ہم عہدہ تلاش کرتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ ہم یہیں سے آپ کے گفتگو کو اس کو شروع کریں گے، مکمل کریں گے آپ کی بات کو۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع جس پہ ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری رہا، توبہ کی حقیقت اور اللہ کی رحمت، بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے مہمانوں نے اس پہ گفتگو فرمائی، اور یقیناً اگر یہ پوری گفتگو، یہ پورا پروگرام ہم اس کو سمجھ لیں، اس کو اڈاپٹ کر لیں عملی صورت میں، تو ہماری زندگی جو ہے، ہماری جو دنیا ہے یہ جنت بن سکتی ہے۔ تو یقیناً ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس موضوع کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری ٹاپک ہے محبوب صاحب، آپ ہی سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جو دینی لحاظ سے بچوں کی تربیت، اس میں کن چیلنجز کا سامنا ہے، آپ اپنی بات مکمل کر لیں۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خالق کائنات شاہ فرماتا ہے بندہ جو میرا قرب سب سے بہترین حاصل کرتا ہے وہ فرائض پر پابندی کے لحاظ سے۔ اب صرف ہم فرائض کو سمجھ لینا کہ کون کون سا ہمارے لیے فرض ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو نمازوں کے اندر فرض ہیں وہی فرض ہیں، باقی فرائض کو تو ہم بھول گئے، یا جو ہم ارکان سمجھتے ہیں یہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور فرائض نہیں ہے۔ جو فرائض، جو وہ لوازمات جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہیں ان کو اپنا لینا، اور وہ لوازمات جو مخلوق کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ان کو اپنا لینا، یعنی جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ان سے رک جانا، جن کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا۔ اگر ان فرائض کے اوپر پابندی کرتا ہے تو خالق کائنات شاہ فرماتا ہے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے میرے قرب حاصل کرنے کا، اور پھر وہ بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ فَإِذَا يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ فَأَحْبَبْتُهُ، جب وہ بندہ میرا قرب نوافل کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے تو میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو والدین کی تربیت ہے وہ اگر اولاد کو نیکی کی جانب لے کر آتے ہیں اور اس کو کھلا نہیں چھوڑتے تو وہی بندہ نظام الدین محبوب الہی جیسا بھی بن سکتا ہے۔ وہ محبوب الہی تب بنے گا کہ وہ نیکی کی جانب راغب ہوگا، تو اسے بالکل آزادانہ نہ چھوڑا جائے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے الشان ادبوا اولادکم، تم اپنی اولادوں کو ادب سکھاؤ، ثلاثۃ خصال، تین خصلتوں کا کون کون سی فرمایا؟ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ جو نبی سے پیار کرے گا تو اپنے نبی کی سنت کو اپنانے کی بھی کوشش کرے گا، ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرے گا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جس جس کی نسبت ہے ان کا حیا بھی کرے گا اور ان کے طریقے کو بھی اپنانے کی کوشش کرے گا۔ تو دوسرا فرمایا کہ انہیں اپنے نبی کی آل کی محبت سکھاؤ، اور تیسرا فرمایا انہیں قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ قرآن پڑھنا جسے آتا ہے، قرآن جو سمجھتا ہے پھر اس پر عمل کرتا ہے، تو اس کے لیے قیامت والے دن اس کو برگزیدہ بندوں میں اٹھایا جائے گا، اور قرآن پڑھنے والا ہی صرف ہو تو اسے ایسے تاج پہنائے جائیں گے جس پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ تو اپنی اولادوں کو بالکل ڈھیلا نہ چھوڑیں کہ وہ جو چاہیں وہ کریں۔ اس کے علاوہ جو دیکھنے میں ملتا ہے کہ ایک عدم توجہ، والدین اپنی اولاد کی جانب توجہ نہیں دیتے، جب توجہ نہیں دیتے وہ کس کام میں مگن ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، انہیں خود فرصت نہیں ہوتی، کیسی صحبت میں وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، خود انہیں فرصت نہیں ہوتی۔ صحبت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جسے اپنا دوست بناتے ہو دیکھ لیا کرو کسے دوست بنا رہے ہو۔ دوست جو ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے طریقے پر، اس کے دین پر، اس کے راستے پر چلتا ہے، اور قیامت کا دن ہوگا جو اس طرح کے بیہودہ قسم کے دوست بناتے ہیں، گالم گلوچ، ہمیشہ فوش اور بے حیائی میں پڑے رہنا اور اپنی زندگی کو برباد کرنا، وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ قیامت والے دن کہے گا اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو اولاد کی جانب توجہ دیں
کہ وہ کن امور کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کہیں نشے کے اندر تو مبتلا نہیں، آپ تو پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں، تو تاکہ وہ گناہوں سے بچے رہیں، گناہوں سے محفوظ رہیں. بالکل. جی جناب محترم علامہ ذیشان کلیم صاحب، آپ کی طرف آتی ہوں. آج کے دن کے حوالے سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ جمعہ کے دن توبہ اور استغفار کی جو ہے وہ کیا فضیلت بیان کی گئی ہے. میں چاہوں گی اس پہ بھی آپ ایک آخر میں خلاصے کے طور پہ روشنی ڈال دیجیے اور اپنا پیغام بھی اس میں شامل کر دیجیے گا. جی بالکل ایسے ہے، میں بتاتا ہوں. اور ساتھ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمیں بچوں پر مسلط احکامات نہیں کرنے چاہیے. احکامات بڑی حکمت عملی سے ہمیں بچوں پر صادر کرنے چاہیے، اور گن پوائنٹ پر اور مار کے ذریعے کبھی بچہ ڈانٹ ڈپٹ کے سیکھتا نہیں. بچوں کے دلوں میں نیکی کی محبت اور اخلاص کی پختگی پیدا کرنے کے لیے ہمیں بھی پیار اور محبت سے ہمیں بچوں کو سمجھانا چاہیے اور ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بچوں کے دوستوں میں بچوں کو تھپڑ مار دینا یا گالیاں دینا یا برا بھلا کہنا، وہ پھر کبھی بچہ ضد میں آ کے کبھی بچہ تربیت صحیح. اچھا علامہ صاحب، چونکہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ اس سوال کا جواب بھی ایڈ کر دیجئے کہ جمعے کے دن توبہ اور استغفار کی جو فضیلت ہے آپ اس پہ روشنی ڈال دیجئے. جمعہ کا دن کثرت درود پاک پڑھنے کا دن ہے، اور جمعہ کا دن اللہ کو منانے کا دن ہے. اور جمعے کے دن میں حدیث پاک میں آیا ہے ایک ایسی گھڑی ضرور آتی ہے جس میں بندے کی توبہ کو، بندے کی التجا کو، بندے کی خطاؤں کو، معافی کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے. اور وہ قبولیت دعا کے لمحات جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جن میں قبولیت دعا کا لمحہ ہوتا ہے، جب بندہ توبہ اور استغفار کرے، اپنے گناہوں پہ نادم ہو، شرمندہ ہو، اپنے رب سے معافی مانگے، تو اللہ جمعے کے دن کے صدقے میں، کیونکہ سید الایام ہے جمعے کا دن، ہفتے کے دنوں کا سردار ہے، اور اس دن بندے کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے. وہ اس گھڑی میں، وہ جو گھڑی ہے جس میں اللہ اپنے بندے کی توبہ اور کی ہوئی التجا کو رد نہیں کرتا، کچھ بھی مانگ لے قبول فرماتا ہے. اور ویسے بھی اللہ کی رحمتوں کے دروازے بہت بڑے ہیں، بہت کھلے ہیں. سمندروں کے قطرے اتنے نہیں ہیں، درختوں کے پتے اتنے نہیں ہیں، کائنات میں ریت کے ذرات اتنے نہیں ہیں جتنا میرا رب رحیم اور کریم ہے. اور اپنے بندے کی توبہ کو وہ جتنا قبول کرتا ہے اور جتنا سنتا ہے، اس سے بڑھ کر نہ کوئی سننے والا ہے، نہ کوئی توبہ قبول کرنے والا ہے، اور نہ کوئی بخشنے والا ہے. تو ہمیں اپنے رب سے ہر لمحہ توبہ کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے. خصوصاً جمعہ کے دن جو گھڑیاں ہیں قبولیت دعا کی، دو خطبوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے ان میں دعا قبول ہوتی ہے. عصر کے بعد وقت ہے تو اللہ سے اس کے حبیب کریم آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اگر ہم کچھ بھی مانگیں، کوئی بھی عرض کریں، توبہ استغفار کریں، مجھے یقین ہے اپنے حبیب کے صدقے میں میرا رب ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا، ہماری توبہ استغفار کو بھی سنے گا. بے شک. علامہ صاحب، آپ اپنا پیغام بھی ہمارے ناظرین کے لیے ایڈ کر دیجئے، آپ کا میسج. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہرگز نہ ہو. ہم بھولے بھٹکے ضرور ہیں، ہم اللہ کو بھول ضرور گئے ہیں، ہم اللہ کو یاد کریں جس طرح یاد کرنے کا طریقہ کریم آقا نے بتایا ہے، اور ہم توبہ و استغفار کریں. اللہ ہماری توبہ کو اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما لے گا. توبہ کا دروازہ اس ٹائم تک کھلا ہے جب تک آپ کا سانس آخری موت کے آثار نمایاں نہیں ہو جاتے اور غرغرۃ الروح کی کیفیت نہیں ہوتی، روح گردن تک نہیں آ جاتی، تب تک توبہ کھلی ہے. شیطان نے کہا تھا، ابلیس نے، میں تیرے بندوں کو آخری سانس تک بھٹکاؤں گا، اور رحمان نے کہا تو اگر آخری سانس تک میرے بندوں کو بھٹکائے گا، اتنی طاقت رکھتا ہے، تو میں پالنے والا رحمان اور بخشنے والا ہوں. میرا بندہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ کر لے
اور سچی توبہ کر لے، آنسو کا قطرہ بہا لے اور آخری وقت بھی مجھ سے کہے بار لاہا مستعان حقیقی پروردگار عالم مالک لم یزل، مولا میں تیرا بندہ ہوں، خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، اپنی غلطیوں پر نادم و شرمندہ اور توبہ و استغفار کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یقین کیجئے اللہ آخری لمحے میں بھی اپنا فضل فرما بے دیتا ہے، شک بے شک بندے بے کو شک، معاف فرما دیتا ہے۔ اور بندہ اب تو اللہ کی طرف آ تو صحیح، ہم ایک قدم چلتے ہیں، اللہ کی رحمت 10 قدم 10 ہمیں قدم، تھامتی ہے، بے شک ہم بے 10 شک، قدم اللہ کی طرف چلتے ہیں، وہ 20 قدم چلتا ہے، ہم دوڑ کے اللہ کی طرف جاتے ہیں، اللہ بھاگ کے ہماری طرف آتا ہے۔ اللہ ہم سے دور نہیں ہے، بے ہم شک نے بے اللہ کو شک۔ دور کیا ہوا ہے۔ بہت شکریہ ہم بہت اللہ شکریہ راما صاحبزادہ ذیشان کلیم صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جی محترم مفتی محبوب الرحمان صاحب، آخر میں چاہوں گی کہ آپ اس پورے پروگرام کا خلاصہ جو ہے وہ بیان کریں، خاص کر ان لوگوں کے لیے آپ کا پیغام یا آپ کی اصلاح جن پہ بار بار مشکلات آ رہی ہیں، بار بار مصائب آ رہے ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے لیے یہ بھی ایک اشارہ ہے، ایک اصلاح ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ جی بالکل، رجوع اللہ اگر کر لیا جائے، اور بالکل میں شارٹ لفظوں میں اس کو بیان کر دیتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ایک حج دوسرے حج کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان جو گناہ ہیں ان کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، اور آج جمعہ کا دن ہے، ایک جمعہ دوسرے جمعے کے درمیان جو گناہ ہیں ان کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اور ہر روز اگر ہم اپنے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں، دن میں 5 وقت ہمیں یہ موقع میسر آتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز جو ہے، اس کے درمیان جو انسان سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں وہ نمازیں ان کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہر دن میں، ہر وقت میں، ہر لمحے میں اپنی یاد سے سرشار فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہنے وہ کی لوگ توفیق جو نصیب فرمائے۔ ایک تو جمعہ ٹو جمعہ نماز کے لیے آتے ہیں، اور ایک وہ لوگ جن کے مسلسل بیک ٹو بیک جمعہ جو ہے جمعہ کی نماز مس ہوتی رہتی ہے، ان کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کئی فرامین عالی شان ہے۔ اس حوالے سے حضور علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا کہ جو لوگ لگاتار 3 جمعے چھوڑنے لگ جائیں تو وہ یہ جمعہ کے ترک کرنے سے باز آ جائیں، کہیں ان کو خالق کائنات غافلین میں نہ لکھ دے۔ تو جو آدمی غافلین میں لکھ دیا جاتا ہے وہ اللہ کی یاد سے کبھی پھر بہرامند نہیں ہوتا۔ تو اس لیے نماز جمعہ جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ خالق کائنات نے قرآن میں بھی اس کا حکم ارشاد فرمایا کہ جب اذان ہو جائے سارے کاموں کو چھوڑ کے مسجد کی جانب آ جاؤ، اور مسجد میں آ کے تم نماز جمعہ ادا کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اس دن جو ثواب کمانا چاہتا ہے سب سے زیادہ ثواب اسے ملتا ہے جو سب سے پہلے آنے والا۔ صحیح، اپنا پیغام ایڈ کر دیجئے اسی بات میں۔ جی میں یہ عرض کروں گا کہ آج کے دن ہم نے توبہ اور استغفار کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ انسان ہے، اس سے خطا ہو جاتی ہے، اور رفع عن امتی الخطا والنسیان، حضور کا فرمان الشان ہے میری امت سے خطا اور نسیان اٹھا دی گئی ہے۔ آپ بھی جن خطاؤں کو جانتے ہیں رب کے حضور سجدہ ریز ہو کے اس کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، وہ بخشنہار ہے، سب کو بخش دے گا۔ بے شک، بہت شکریہ مفتی محبوب الرحمان صاحب۔ ناظرین یقیناً توبہ کی حقیقت پہ ہم نے بات کی، اللہ کی رحمت پہ ہم نے بات کی۔ آج جتنا پروگرام ہم نے ڈسکس کیا توبہ کے حوالے سے، اللہ کی رحمت کے حوالے سے، ہم دعا کرتے ہیں کہ آج کے روز ہمیں جہاں ہم نے یہ تمام تر گفتگو کی، اللہ پاک اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ ہمیں اجازت دیجیے